अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र व नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। हिंदुस्तान का किसान जीत गया और अहंकार का जो सर उठा के घूमने वाले थे वो शिकस्त फाश हुए या अपने फ़ैसले से मुनहरिफ हो गए। बात यह है कि गुरु नानक जयंती के दिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को क्या सूझी कि उन्होंने किसानों से मुतालिक जो कंट्रोवर्शियल बिल थी या मुतनाज़ा जो क़ानून बनाए गए थे वो वापस ले लिए। शायद इसलिए कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है और साथ ही साथ पंजाब का इलेक्शन है। पंजाब वो रियासत है जहाँ पे एक बच्चा अगर एग्रीकल्चर फील्ड पे जाकर अगर खेती बाड़ी करता है तो दूसरा बेटा सरहद पे जाके मुल्क की हिफाजत करता है। तो शायद उत्तर प्रदेश और पंजाब के इलेक्शन में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपने फ़ैसले को वापस लेने के लिए क्या ये मजबूर किए हैं। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन तो यकीनन आप देख रहे हैं कि हर एतबार से उत्तर प्रदेश में जीतने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हद तो ये है कि हिंदू मुस्लिम को लेकर हो या किसान दलित की लड़की को लेकर हो, हर एतबार से। और किसान जिस तरह अपना मोर्चा संभाल के बैठे हुए थे सरहद पर, उत्तर प्रदेश की सरहद पर, और जो डटे रहे थे कि हम किसी हाल में बीजेपी को यहाँ से शिकस्त फाश करेंगे और हरा कर ही छोड़ेंगे। क्या यही वजह थी कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी के फ़ैसले के बदलने में, या ये भी हो सकता है कि इसलिए कि मोदी का हर फैसला जो होता है वो आईआईटी, आईआईएम से लेकर अंबानी, अडानी जैसे कॉरपोरेट बड़े इदारों में उनके अगले कदम के बारे में सोच विचार होता है, सोच समझकर किस इक़दाम पे या किस जानिब अपना कदम बढ़ाना चाहिए इसके ऊपर बहुत गहरी सोच होती है। उसके बाद ही कुछ ना कुछ ऐलान होता है। मगर ये भी हो सकता है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी यकीनन आप क़ानून वापस लिए हैं, लेकिन ऐसे फ़ैसले उमूमन और ज़्यादा डैमेज करते हैं। और ऐसा लग रहा है कि इंशाअल्लाह ताला जिस हिसाब से लोग परेशान हैं पेट्रोल को लेकर भी, किसानों का तो मसला था, यकीनन हिंदुस्तान 70% एग्रेरियन इकॉनमी है या ज़राअत पर मुनहसर होती है हिंदुस्तान की मईशत, लेकिन इस बार 700 किसानों की जान जाने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपना फ़ैसला वापस लिया है। बात यह है कि अवाम अभी खामोश बैठी है। किसान यकीनन अपने मुतालबात को मनवाए तक वो अपने जिस पॉइंट पे वो बैठे थे वो अपने पॉइंट को संभाल कर बैठे रहे और अपना जो प्रेशर था गवर्नमेंट पे वो आज कामयाब हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हिंदुस्तान की कामयाबी है, हिंदुस्तान के किसानों की कामयाबी है और कॉरपोरेट्स की बहुत ज़्यादा बड़ी नुकसान है। लेकिन इससे हट के जो दूसरी बात है कि किसान अपनी जगह बैठे रहे थे, जो नरेंद्र मोदी को फ़ैसला वापस लेना पड़ा, ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाए और अब किसान के बाद अवाम की बारी आती है, क्योंकि पेट्रोल जिस तरीके से बढ़ता चले जा रहा है। अब नेक्स्ट जो प्रिडिक्शन है, जो अंदाज़ा लगाए जा रहे हैं पेट्रोल की कीमतों पर, उसमें यह है कि डॉलर जो 72 रुपये या 72 रुपये की रेट पर था वो अब बढ़कर 76 रुपये के करीब हो गया है। साथ ही साथ क्रूड ऑयल की कीमत भी बढ़ते चले जा रही है। तो एक अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि पेट्रोल 125 रुपये हो जाएगा और डीजल भी करीब वही कीमत हो जाएगी। तो इसके ऊपर भी अगर आवाम खामोश बैठती है तो फिर मोदी हुकूमत की मईशत तो मुस्तकम हो रही है, इसलिए कि हर लीटर पर 32 रुपये एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट की जा रही है। खैर बहरहाल जो बड़ी बात थी कल जिसका ऐलान हुआ था वो किसानों से रिलेटेड था, तो किसानों की ये बात है। वो दूसरी बात यह है कि मोदी के आने के बाद से क्या तब्दीली आई है। मोदी को लाने की शुरुआत से 2010 से जब मोदी को लाने की बात आई थी तो 2020 तक इन 10 सालों में क्या चेंज हुआ है। अगर देखेंगे तो 2010 से 2014 तक एंटी क्रिश्चियन कैंपेन चलाई जाती थी तब्दीली मज़हब को लेकर। वहाँ पे कई हद तक क्रिश्चियंस पे अटैक हुए, चर्चेस पे अटैक हुए, और ग्राहम स्टेन्स का वाक़या उड़ीसा का हमारे हर एक के सामने है। तो एक 4 साल में क्रिश्चियंस के ऊपर एक मुहिम चलाई गई। उसके बाद से जैसा ही 2014 आया, 2014 के बाद से क्रिश्चियंस को छोड़कर, यकीनन क्रिश्चियंस को छोड़कर मतलब क्रिश्चियंस हेडलाइंस में नहीं है लेकिन मुसलमान हेडलाइन में है। तो इसमें अगर देखेंगे तो 2014 के बाद से मुसलमानों को कहीं गोश्त के नाम पर तो कहीं तलाक के नाम पर या सीएए एनआरसी के नाम पर कहीं ना कहीं मुसलमानों को परेशान करने की एक बात आई थी।
اس میں اگر دیکھیں گے تو 2019 میں CAA اور NRC کا نام آیا تھا. 2021 میں یہی بات آئی کہ گجرات کے خاص طور پہ احمد آباد میونسپل کارپوریشن میں نان ویجیٹیرین سٹالز کو دکان لگانے کی یا نان ویجیٹیرین پکوان پر ایک قانون بنایا گیا ہے. 2014 کے بعد سے اگر ہم اپنی جگہ دیکھیں گے تو جس طریقے سے جو کیمپین ہوئی تھی 2014 کے بعد سے سب سے پہلا قانون بنا تھا پنک ریولیوشن کا. پنک ریولیوشن پہ ایک قسم سے سلاٹر ہاؤسز پہ اور بڑے گوشت کے جانور پر پابندی لگانے کے لیے چمڑے کی صنعت جو کانپور میں اتر پردیش میں بہت بڑی صنعت تھی وہ پوری برباد ہو گئی. مدراس میں بھی ایک بڑی صنعت ہے, چنئی میں, وہ بھی برباد ہو گئی. اس کے بعد کہیں پہ گوشت رکھنے کے یا گوشت کھانے پر اس پر پابندی لگا کے کہیں نہ کہیں انہیں پریشان کیا گیا تھا. بہرحال یہ سب چیز ہے, آپ تفرقہ ڈالتے ہوئے کہیں کرسچنز کو پریشان کرے, کبھی مسلمانوں کو پریشان کرے, اور خاص طور پہ اب دلتوں کی باری ہے. لیکن اتر پردیش میں کسانوں نے یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے کہ جس میں مودی کو پہلی بار, میں سمجھتا ہوں کہ 2014 کے بعد سے 2021 میں پہلی بار ایسی بات ہے کہ جہاں پہ مودی اپنے فیصلے کو واپس لیے ہیں. اس کے علاوہ اگر دیکھیں گے تو ہندو مسلم ڈیوائیڈ جو کیا جا رہا ہے اب تک وہ اپنی جگہ ہے, لیکن نیشنل پولیس اکیڈمی حیدرآباد کا دورہ کرنے والے قومی سلامتی مشیر اجیت دوول جب حیدرآباد آئے تو انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ اب ممالک کے بیچ میں جنگ نہیں ہوگی, اب سب سے بڑی جنگ یہ ہوگی کہ پولیس قانون بنائے گی اور قانون کو امپلیمنٹ کرے گی. لیکن یہاں پہ ہندوستان میں جو سماج کا جو خاص طور پہ سول سوسائٹیز کی جو بات ہے, ان کے لیے اب قانون جب بنیں گے تو سول سوسائٹیز کو دبانے کی بات ہے. ان کی تقریر میں یہ بات تھی کہ قوم کو اگر بانٹا جائے گا, جن ملک کے جو باشندے ہوتے ہیں اگر ان میں تفرقہ پڑتا ہے وہ اگر بٹنے لگے تو پھر ہندوستان یا کوئی کسی بھی ملک کی ترقی اور حکمرانی کے لیے بہت بڑا چیلنج بن سکتا ہے. تو انہوں نے پوری ذمہ داری پولیس کے اوپر دی ہے اور فوج اپنی جگہ کام کر رہی ہے. قوم کو بانٹنے کی جو بات آئی تو قوم کو بانٹنے کا کام کون کر رہے ہیں؟ اگر 7 سالوں میں دیکھیں گے تو جس طریقے سے آج جو ڈیوائیڈڈ ہندوستان ہے, چاہے وہ مذہب کے نام پہ ہو یا اکنامک لیول پہ ہو یا ذات پات کے نام پہ ہو, آپ ہی تو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور آپ ہی یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب قوم کو بانٹنا نہیں چاہیے, پولیس کو قانون بنانا چاہیے, قانون کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اگرچہ کہ سب سے بڑا ولن اگر دیکھے تو پولیس ڈپارٹمنٹ ہی ہے. پورے ہندوستان میں ہر کوئی یہ سمجھتا ہے, خاص طور پہ دلت اور مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ پولیس ان کے خلاف, ہمیشہ ان کے خلاف رہتی ہے. خیر, جب بات یہ آئی تھی تو اس میں تلنگانہ کہاں سے پیچھے رہ سکتا ہے؟ نارتھ انڈیا میں خاص طور پہ اگر دیکھیں گے تو نارتھ انڈیا میں ہر اعتبار سے بی جے پی اپنے شمالی ہند کے جو انڈینز کو جو بے خوف بنایا گیا ہے, وہ ڈیولپمنٹ تو چھوڑ کر ہندو مسلم کے نام پہ, کبھی گائے کے نام پہ, کبھی ٹرپل طلاق کے نام پہ, کبھی دلت کی بیٹی کو پریشان کیا گیا تو کبھی مسلمان کے بچے کو پریشان کیا گیا, اب پھر لو جہاد کا معاملہ آیا تھا. تو ان سب چیزوں میں پریشان کرنے کے باوجود بھی اب نارتھ انڈیا میں ایک لہر چل رہی ہے جس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب بی جے پی کے جھانسے میں نارتھ انڈیا کے لوگ نہیں آنے والے ہیں. شاید اسی لیے تلنگانہ اب بی جے پی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے. ہندی ریاستیں یا کاؤ بیلٹ جسے کہتے ہیں, وہاں پہ بی جے پی کی آہستہ آہستہ جو طاقت تھی وہ کم ہوتے جا رہی ہے. تو شاید ساؤتھ انڈیا کے طور پہ بی جے پی ایک ٹارگٹ بنائی ہے کہ وہ 100 سیٹ یہاں پہ حاصل کریں گے. اور تلنگانہ اور آندھرا اگر خود اپنے بلبوتے پہ ممبر آف پارلیمنٹس نہیں جیت سکی تو کوشش یہ ہو رہی کہ جو پارٹی یہاں پہ ہیں اس سے کہیں نہ کہیں ان کو اپنے ساتھ لینے کی ایک بات ہو رہی ہے. خیر, بہرحال یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہے, لیکن تلنگانہ میں خاص طور پہ اس لیے بی جے پی نظر لگائی ہے کے سی آر, اگرچہ کہ کے سی آر نے مورچہ سنبھالا ہے کہ کسانوں کو لے کر پیڈی کی خریدی کے لیے وہ دھرنے پہ بھی اترے ہیں. تلنگانہ میں شاید یہ تیسرا واقعہ ہے کہ تلنگانہ کے چیف منسٹر یہاں پہ دھرنے پہ بیٹھے ہیں. لیکن اتفاق سے تلنگانہ بلکہ حیدرآباد میں بی جے پی کی نظریں اس لیے بھی زیادہ یا بی جے پی اس لیے بھی زیادہ متوجہ ہیں کیونکہ یہاں پہ او اے سی بھی رہتے ہیں. تو شاید ہو سکتا کہ بی جے پی یہ کوشش کر رہی کہ یو پی کے الیکشن میں
جو شکست ہونے کی ایک امید ہم تو لگائے بیٹھے ہیں، اس کو کہیں نہ کہیں اگر بی ٹیم بی جے پی کے لیے کام نہیں کرتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بی ٹیم اگر فائدہ نہیں پہنچا سکی تو بی ٹیم کو ہی جیل میں ڈال کر بیل نہیں دے کر انہیں پھنسا کر اپنی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ چوکیدار اپنا 54 انچ کا سینہ بتائے اور جو گنجا آدمی ہے وہ اپنے سر پہ بال اگانے کی بھی بات کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ تو اس بات کا ایک ڈر ہے جو ہو سکتا ہے کہ یہ بات آگے بڑھ کے سامنے آ سکتی ہے۔ آخری بات میں جاتے جاتے ایک بات یہ ضرور کہوں گا کہ مولانا حکیم الدین قاسمی جو جنرل سیکریٹری ہیں جمعیت العلماء ہند کے، انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت موجودہ دور کا سب سے اہم فریضہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے شاید مولانا کی یہ بات انٹرنیٹ، یوٹیوب اور ماحول جو ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے اس پر ان کی گہری نظر ہے، تو اس پر انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ مسلم قوم میں اگر دیکھیں گے تو جس حساب سے جو بری عادتیں پھیلتی چلے جا رہی ہیں اس کے لیے وہ خاص طور پہ فکر مند ہیں۔ اگر ہم حیدرآباد کی ہی بات کریں گے تو ایک مسلم لڑکی گزشتہ ہفتے بار اینڈ ریسٹورنٹ میں جاتی ہے، اسے روکا جاتا ہے برقع پہن کر آنے پر، تو وہ نکل کر سوشل میڈیا پر اتنا واویلا مچاتی ہے کہ وہ ہوٹل کے مالکین بالکل خدموں پہ آ گئے۔ کیا ایسی بیٹی، کیا مسلم امت کی بیٹی ایسی جگہ جا سکتی ہے جہاں پہ شراب بکتی ہے یا جہاں پہ بار کا جو کانسیپٹ ہے اس میں برقع پہن کر جانا کیا کس حد تک درست ہے؟ اسی کو لے کر اگر اور ایک بات میں کہوں، چیپل روڈ پر ایک جونیئر کالج ہے جہاں کی پرنسپل یہ شکایت کرتی نظر آئی کہ اس نے کہا کہ خاص طور پہ مسلم لڑکیوں میں ایک پرابلم ہے، یا مسلم لڑکیوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ ٹوائلٹ میں جا کر سگریٹ پیتی ہیں۔ صرف سگریٹ نہیں ہوتا بلکہ سگریٹ میں شاید گانجا بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا ہی ہوتے رہا تو پھر مسلمانوں کی قوم کے لیے یقیناً قاسمی صاحب کی جو تشویش ہے وہ بڑھ جاتی ہے ہر ایک پہ، خاص طور پہ والدین کے لیے۔ نوجوان لڑکوں میں بھی یہ عادت کم نہیں ہو رہی ہے، نوجوان لڑکوں میں بھی خاص طور پہ نشے کی جو عادت ہے وہ عام ہوتی چلے جا رہی ہے۔ اگرچہ کہ شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن اگر شراب کو چھوڑ کر گانجا بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی حرام کے ہی کیٹیگری کی ایک فتنہ ہے جو مسلم قوم میں آہستہ آہستہ ایک جگہ بناتے چلے جا رہا ہے۔ دیکھیے، جب ڈسپلن کی بات آئی یا مسلم قوم کی بات آئی تو اگر اللہ چاہتا تو مسلمانوں کو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ فجر کے ٹائم پہ یا صبح جب آپ نیند سے بیدار ہوں گے تو آپ 20 رکعت نماز پڑھ لیجئے، دن بھر کی نماز آپ کی پوری ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو 5 وقت پر نماز پڑھنے کی تاکید کی ہے اس سے یہی بات ہوتی ہے کہ جو ٹائم مینجمنٹ کا جو کانسیپٹ آج کارپوریٹ دنیا میں جو چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے ہی بتا دیا ہے۔ تو 5 وقت پر نماز پڑھنا یہ وہی بات ہے کہ آپ کو کس طرح اپنی لائف کو، ٹائم کو ایک ڈسپلن میں لانا ہے، یا کس طرح اپنی زندگی کو کس طرح سنوارتے ہوئے ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ ڈسپلنڈ آدمی آپ بننے کی بات ہے۔ وضو کرنے کی بات جو ہے اگر ہم اس میں بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وضو کر کے جب آپ میرے سامنے آئیں گے تو آپ اپنے آپ کو پاک صاف کر کے سامنے آنے کی بات ہے۔ مشہور شعر یہ ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اس سے یہ بات ملتی ہے کہ محمود غزنوی سے متعلق ہے اور ایاز ان کے سپہ سالار تھے جن کی بات اس شعر میں کہی گئی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو ڈسپلن کی بات ہے یا ٹائم مینجمنٹ کی بات ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ایکویلٹی کی بات ہے مسلمانوں کی، اس بات پر آج ہر مسلمان کو گہری سوچ و فکر کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، کیونکہ حالات یقیناً مولانا نے اپنے حالات تو بتائے ہیں کہ کس طرح ہندوستان کے حالات ہو رہے ہیں، یا ہمارے اطراف کا جو ماحول ہے چاہے وہ یوٹیوب سے خراب ہو رہا ہو یا واٹس ایپ سے خراب ہو رہا یا فیس بک سے خراب ہو رہا، بہرحال تھیلی بھر کے لعنتیں ہیں جو مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہیں، ان سے بچ کر ہی اگر ہم نکل سکیں تو ہی میں سمجھتا ہوں کہ قوم کی بہت بڑی کامیابی ہو سکتی ہے۔ سوچنے کی ضرورت ہے، اقدام کرنا ہر ایک کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کس طرح اپنے آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں اپنی قوم کو، مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے، یہ ہر ایک کے اوپر ذمہ داری ہے۔
کہیں نہ کہیں آپ زندگی کو سنوارتے ہوئے اگر آگے بڑھتے ہیں تو ہی اللہ کی مدد ہمارے کو مل سکتی ہے۔ بی جے پی یقیناً اپنا زور آزمانے کی کوشش کر رہی ہے، حالات ہمارے لیے بھی سازگار نہیں ہیں۔ اس میں بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک ڈسپلنڈ قوم کی طرح اگر صراط المستقیم پر اگر چلتے ہیں تو ہی ہمارا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے۔ ان سب باتوں کے ساتھ میں یہاں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔